चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उसने एक बार फिर अपनी आंखें मली और तारीकी में घूरने लगा। शायद वो एक बार फिर बेहोश हो गया था। हाँ, यकीनन यही बात थी। वो सोचने लगा। गुफ्तगू के अख्तिताम पर उसने किसी किस्म की बू महसूस की थी और उसका सर चकराने लगा था। गालिबन किसी किस्म की गैस की बू थी। लेकिन अब वो कहाँ है? उसने इधर उधर हाथ चलाया और सीधा हो बैठा। कोई गाड़ी थी। क्या उसकी अपनी गाड़ी? टटोल कर डैशबोर्ड को हाथ लगाया। कुंजी इग्निशन में मौजूद थी। दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट से नीचे उतरा। डैशबोर्ड के खाने में हाथ भटक गया। टॉर्च मौजूद थी। फिर भी मजीद इत्मीनान के लिए उसने टॉर्च रोशन की। ये उसकी अपनी गाड़ी थी। फिर टॉर्च की रोशनी का दायरा गाड़ी के आसपास घूमता रहा। उसने अपनी गाड़ी पार्क के पार्किंग प्लॉट पर खड़ी की थी, लेकिन ये वो जगह नहीं थी। कुछ देर वहीं खड़ा इधर उधर रोशनी डालता रहा। फिर अगली सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। पुख्ता सड़क थोड़े फासले पर नजर आई थी, लेकिन ये कोई वीराना ही था। गाड़ी सड़क के करीब पहुंची ही थी कि अकूब से आवाज आई, बाएं जानिब मुड़कर चलते रहो। नहीं, कोई हिमाकत ना करना। मैंने तुम्हें कवर कर रखा है। खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। बोलने वाला पिछली सीट पर था। एक बार फिर ओजाका के जिस्म से पसीने फूटने लगे और उसने चुपचाप तामील की। गाड़ी बाएं जानिब मोड़ी थी। कम से कम 40 की रफ्तार से चलो। अकूब से आवाज आई और उसने एक्सेलेटर पर दबाव डाला। वो सोच रहा था कि आखिर ये कौन है और कहाँ से टपक पड़ा। उस वक्त तो नहीं था जब उसे पिछली सीट पर होश आया था। तुम कौन हो भाई? उसने थोड़ी देर बाद भर्राई हुई आवाज में पूछा। एक राहगीर जो इस मामले को हल करना चाहता हूँ। किस मामले को? वही जो मेरी नजरों से गुजरा है। मैं नहीं समझा तुम क्या कह रहे हो। बड़ी अजीब बात है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो, जबकि इस मामले का एक हिस्सा तुम भी हो। क्या तुम 4:30 बजे नेशनल पार्क की पीपल वाली बेंच पर नहीं लेटे हुए थे? यकीनन लेटा हुआ था। तो फिर ये कि तुम उठकर जरा देर को मालती की झाड़ियों में गए थे। फिर मैंने देखा कि दो आदमी तुम्हें एक स्ट्रेचर पर उठाए हुए झाड़ियों से बरामद हुए। लिबास से किसी अस्पताल के मुलाजिम मालूम होते थे। एक एम्बुलेंस गाड़ी में वो स्ट्रेचर रख दिया गया जिस पर तुम बेहस हरकत पड़े हुए थे। फिर एम्बुलेंस करीबन 5 मील का फासला तय करके एक इमारत में दाखिल हुई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि तुम्हारी गाड़ी भी वहीं पहुंचा दी गई। अजीब कहानी है, ओजा का थूक निकल कर बोला। गालिबन 2 घंटे बाद तुम फिर बेहोशी की हालत में बाहर लाए गए और तुम्हें तुम्हारी गाड़ी पर पिछली सीट पर डाल दिया गया। फिर उन्हीं में से एक आदमी ने तुम्हारी गाड़ी ड्राइव की और शहर की एक तारीख गली में पार्क करके खुद भी तारीकी में गायब हो गया। कुंजी उसने इग्निशन ही में लगी रहने दी। उसके बाद मेरा काम शुरू हुआ। मैं तुम्हारी गाड़ी यहाँ वीराने में ले आया। आखिर तुमने क्यों जहमत की? ओजाका ने सवाल किया। ये मुअम्मा हल करने के लिए। तुम्हें इससे क्या सरोकार? मुअम्मे हल करने का शायक हूँ, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझता कि तुम्हें भी कुछ बताया जाए। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि मेरे हाथ में पिस्तौल है। दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना कहाँ का इंसाफ है? मैंने इस वक्त बहुत मेहनत की है, जिसका समरा यही होना चाहिए कि मुअम्मा हल हो जाए। ये महज मजाक था। बस ये समझ लो कि एक ड्रामे की रिहर्सल थी। तो इसका यह मतलब हुआ कि तुम बेहोश नहीं थे? हरगिज नहीं, ओजाका नर्वस सी हंसी के साथ बोला। तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो। तुम्हारी आवाज से साफ जाहिर हो रहा है कि सिंथेटिक गैस के जेर असर रह चुके हो। ओजाका ने तवील सांस ली और पुरमाने अंदाज में सर हिलाकर रह गया। वो सोच रहा था कि यह तंजीम ही का कोई आदमी है और उसका मजीद इम्तिहान मकसूद है। ना इससे किसी को कोई नुकसान पहुंचा है और ना हम कानून शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। फिर किसी को क्या? ओजाका थोड़ी देर बाद बोला। तो वो लोग तुम्हारे दोस्त थे? अकूब से आवाज आई। यकीनन, इसमें क्या शक है। अगर वो तुम्हारे दोस्त होते तो तुम्हें ऐसी जगह बहालत बेहोशी ना छोड़ जाते जहां दिन दहाड़े सिर्फ 10 रुपयों के लिए कत्ल हो जाते हैं। हो सकता है कि उन्होंने नादानगी में ऐसा किया हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये झूठ है। खत्म करो ये किस्सा। ओजाका जबरदस्ती हंसकर बोला। अपनी इस निगहदाश्त के सिले में तुम्हें एक बोतल की कीमत दे सकता हूँ। कौन सी पीते हो? ब्लैक डंकी। ये क्या चीज हुई? व्हाइट हॉर्स के टक्कर की होती है। मसखरे भी हो, ओजाका हंसकर बोला। बहुत ज्यादा। तुम्हारा जी खुश करने के लिए तो तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये मजा खत्म करो, ओजाका ने तलखी से कहा। मैं गद्दार नहीं हूँ। इसे साबित करो। तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। तो फिर बस अब मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं दोस्त, अभी बाज नुक्तों की वजाहत करना बाकी है। तो करो, मैंने मना नहीं किया। कहीं इत्मीनान से बैठकर। जो दिल चाहे करो, ओजाका बेजारी से बोला। उसे यकीन आ गया था कि वो तंजीम ही का कोई फर्द है। निचला होंठ दांतों में दबाए स्टेयरिंग करता रहा। पुलिस को उसने बादस इम्कान करार दिया था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका ताक़ुब नहीं किया गया था। इस सिलसिले में हर तरह से अपना इत्मीनान कर लिया था। कुछ देर बाद उक़ुब से आवाज़ आई। आगे दाएं जानिब जो कच्चा रास्ता है उस पर गाड़ी मोड़ लो। ओजाका कुछ ना बोला, लेकिन उसने वही किया था जो उससे कहा गया था। कच्चे रास्ते पर कार हिचकोले लेने लगी और ओजाका ने झुंझुला कर कहा, लेकिन कोई टायर फ्लैट ना हो जाए। बेफिक्र रहो, मैं स्पेयर व्हील लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। ओजाका ने दिल ही दिल में उसे एक गंदी सी गाली दी और स्टेयरिंग करता रहा। कच्चे रास्ते की दोनों जानिब ऊंची ऊंची झाड़ियां भी थी, इसीलिए वो ज्यादा दूर नहीं देख सकता था।
ایک اچھا راستہ نہ جانے کہاں جاتا تھا۔ ایک بار پھر تنظیم کے خلاف دل میں غبار اٹھنے لگا۔ کسی طرح مطمئن ہی نہیں ہوتے مردود، اس نے سوچا۔ ایٹم بم گرانے کی ذمہ داری پورے ملک پر نہیں تھی، وہ صرف چند افراد تھے۔ ساری دنیا کے افراد امن پسند ہیں، جب تک بہکائے نہیں جاتے فرشتوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، اور انہیں بہکانے کی ذمہ داری صرف چند افراد پر ہوتی ہے۔ وہ بڑی عقیدت سے ان دانشوروں کا اگلا ہوا زہر اپنی روح کی گہرائیوں میں اتار لیتے ہیں۔ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ عقب سے آواز آئی۔ کوئی غلط بات تو نہیں سوچ رہے؟ نہیں، وہ بوکھلا کر بولا۔ غلط بات کیا سوچوں گا؟ میں نے کہا شاید کچھ کر گزرنے کے امکانات پر غور کر رہے ہو۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بس ذرا دور اور پھر ہم اطمینان سے بیٹھ کر گفتگو کر سکیں گے۔ ضرور ضرور۔ ایک جگہ پچھلی سیٹ والے نامعلوم آدمی نے گاڑی روکنے کو کہا اور بولا، تاروں کی چھاؤں میں تم مجھے صاف دکھائی دے رہے ہو، اس کا خیال رکھنا۔ اب اترو گاڑی سے۔ اوزاکا سوچ رہا تھا کاش ان مردودوں نے اس کا کیمرہ نما مشین پستول بھی واپس کر دیا ہوتا۔ تم مطمئن رہو، میں چپ چاپ چلوں گا، اوزاکا نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، اور وہ اسے اپنے قریب ہی کھڑا نظر آیا۔ ریوالور کی نال اس کی کمر سے چبھ رہی تھی۔ اسے ایک جانب لے چلا۔ جلدی ہی وہ کچی مٹی کی دیواروں اور پھوس کی چھت والے ایک چھوٹے سے مکان میں پہنچ گئے تھے۔ گمنام اجنبی نے ٹارچ روشن کر رکھی تھی۔ اوزاکا نے کنکھیوں سے ریوالور والے ہاتھ کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اجنبی نے کہا، کہیں پھر تم نے مجھ پر حملہ کر بیٹھنے کے امکانات پر سوچنا شروع کر دیا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا تو پھر وہ لالٹین جلا دو، ماچس قریب ہی رکھی ہوئی ہے۔ اوزاکا نے سوچا ٹھیک ہے، یہی لالٹین تمہارے منہ پر کھینچ ماری جائے گی۔ وہ جھک کر لالٹین جلانے لگا، لیکن اس سے بے خبر تھا کہ اجنبی اس کے سر پر پہنچ گیا تھا، اور پستول کی نال بھی اس کی گدی سے جا لگی، اور وہ چونک پڑا۔ میں تمہارے خیالات صاف پڑھ رہا ہوں، لالٹین جلا کر چپ چاپ پیچھے ہٹ جاؤ، اجنبی بولا، اور اوزاکا طویل سانس لے کر رہ گیا۔ پھر مڑتے ہی اس طرح بوکھلا کر پیچھے ہٹ گیا جیسے موت کا فرشتہ نظر آیا ہو۔ بیٹھ جاؤ، اجنبی نے پیال کے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ کرنل، شکر ہے کہ تم مجھے پہچانتے بھی ہو۔ لیکن بیٹھ جاؤ، اطمینان سے باتیں ہوں گی، فریدی نے کہا۔ تمہیں اس پر حیرانی نہیں ہونی چاہیے، میرے آلات سراغ رسانی عام آلات سے مختلف ہیں۔ میں نہیں سمجھا۔ تمہیں اسی پر تو حیرت ہوگی کہ میں ایک بیگ تم تک کیسے پہنچ گیا۔ یقیناً میں دن بھر مطمئن رہا تھا کہ کوئی میرا تعاقب نہیں کر رہا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، تم اس وقت سے میری نظروں میں رہے ہو جب مسٹر جبار ساتھ فیمی سمیت پولیس ہسپتال پہنچے تھے۔ تم ان کے ساتھ اندر نہیں گئے تھے، گاڑی ہی میں بیٹھے رہے تھے، لیکن میں ایسی جگہ رہتا ہوں جہاں پہنچنے کے لیے ویرانے سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہاں تعاقب کرنے والوں کا پتہ لگا لینا مشکل نہیں ہے۔ اوہ، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ میں کل بھی تمہارے پیچھے پھرتا رہا ہوں؟ وہ کچھ نہ بولا۔ فریدی نے کہا، جبار کی دیوانگی کی اطلاع ملنے کے بعد میں نے تمہاری طرف خصوصی توجہ دی تھی، اور اب یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فیمی کے سلسلے میں وہ تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ تمہیں نے فون پر دیا تھا۔ وہ محفوظ ہے۔ لیکن کیوں؟ اوزاکا بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ آخر وہ کیا جانتی ہے جسے پوشیدہ رکھنے کے لیے وہ اس کی زندگی ختم کر دینا چاہتے تھے؟ سوال میں تم سے کروں گا۔ میں صرف اس کا تحفظ چاہتا تھا کرنل، اب تم مجھے مار ڈالو۔ تمہیں مار ڈالنے کے لیے میں نے اتنی محنت نہیں کی ہے۔ ہاں، تم مجھ سے اس تنظیم کے بارے میں معلوم کرنا چاہو گے، ظاہر ہے۔ ہم اس پر موت کو ترجیح دیتے ہیں، اور اگر میں ہی تمہاری تنظیم کے بارے میں بتانا شروع کر دوں تو؟ وہ کچھ نہ بولا، البتہ سوالیہ نظروں سے فریدی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں کہ تم لوگ بری طرح بیوقوف بنائے جا رہے ہو۔ کیا مطلب؟ تم انہی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہو جنہوں نے ہیروشیما کو تباہ کیا تھا۔ ناممکن، غیر ارادی طور پر اوزاکا کی زبان سے نکل گیا۔ فیمی تنظیم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس کے بھائی کسی تنظیم کے رکن بھی تھے۔ پھر اسے مار ڈالنے کی کوشش کیوں کی گئی تھی؟ اگر تمہارا اسسٹنٹ بروقت نہ پہنچ گیا ہوتا تو جبار اسے وہ انجیکشن ضرور دے دیتا جو موت سے پہلے ذہن پر دیوانگی طاری کرتا ہے۔ اوزاکا نے کسی قدر غلط بیانی کی۔ وہ فریدی کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس نے انجیکشن کا سامان پہلے ہی جبار کی جیب سے اڑا لیا تھا۔ فریدی نے اسٹار کا تازہ شمارہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ذرا اس تصویر کو دیکھو۔ میں دیکھ چکا ہوں، اور شاید یہ بھی جانتے ہو کہ فیمی کے فلیٹ میں دیکھا گیا تھا۔ نہیں، اوزاکا کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ حقیقت ہے، اور فیمی محض اس لیے مار ڈالی جاتی کہ اس نے اسے قریب سے دیکھا تھا، اور اس کے بارے میں وہ بات بتا سکتی تھی جو دور سے دیکھنے والے نہ بتا سکتے۔ میں بالکل نہیں سمجھا کرنل، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ہے کون۔ ایک ایسے مجرم کا ہم شکل جو میری موجودگی میں اپنے انجام کو پہنچا تھا، یعنی مر گیا تھا۔ اس کا فیمی سے کیا تعلق؟ اس کے بھائیوں کا دوست ہے اوسو، اور پتاموں نے اس کا تعارف فیمی سے اسی طرح کرایا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، اور اسی سے میں نے اندازہ لگایا کہ تم لوگ بیوقوف بنائے جا رہے ہو۔ لیکن میں بھی اس کی وضاحت نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے میں نے کوئی نتیجہ اخذ کرنے میں جلدی کی ہو۔ لیکن تم نے ہیروشیما کا نام لیا تھا، میں یقین نہیں کر سکتا کہ اوسو یا پتاموں نے فیمی کو اس کے بارے میں کچھ بتایا ہو۔ میں تم سے متفق ہوں، فیمی کو ان معاملات کا علم نہیں، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ پتاموں کئی گھنٹے اسپتال میں بے ہوش پڑا رہا تھا، اور کبھی کبھی بحالت بے ہوشی چیخنے بھی لگتا تھا۔ بہت تیری بے ربط باتیں اس کی زبان سے نکلی تھی، جنہیں میں نے اپنے طور پر ترتیب دے کر کچھ نتائج اخذ کیے تھے۔
میں تمہارے ملک کے ان دہشت پسندوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہوں جو ہیروشیما کی تباہی کا انتقام لینا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ بیوقوف بن رہے ہو۔ کس طرح یہ بھی بتاؤ۔ بہت جلد بتا دوں گا، تھوڑے سے شواہد اور اکٹھا کر لوں۔ ویسے اس کے بارے میں میرا نظریہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے فی الحال مجھے بخش دو گے، گرفتار نہیں کرو گے۔ ہاں، میں تمہیں گرفتار نہیں کروں گا۔ مجھے حیرت ہے، کیا تم مجھے یہ بھی نہیں بتاؤ گے کہ اس عمارت میں اس طرح کیوں لے جائے گئے تھے؟ عہدہ کا سوچ میں پڑ گیا۔ اگر وہ اس عمارت میں لے جانے کے اصل مقصد سے فریدی کو آگاہ کر دے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا اس طرح وہ اس کا مزید اعتماد حاصل نہ کر سکے گا؟ بس اس کے بعد اسے موقع کا منتظر رہنا چاہیے۔ اس نے طویل سانس لے کر کہا، فیمی کے سلسلے میں تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں۔ پھر اس نے پوری روداد منوعن دہرا دی تھی۔ خوب، تو یہ قصہ ہے، فریدی نے پرتفکر انداز میں کہا۔ تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال تنظیم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتی کہ کسی نہ کسی طرح تم پر قابو پایا جائے۔ جیرالڈ شاستری کا ہم شکل بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، فریدی سر ہلا کر بولا۔ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ جوڈتھ گراہم نامی کسی لڑکی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میرے لیے بالکل نیا نام ہے۔ تم آئندہ بھی مجھ سے فون پر رابطہ رکھ سکو گے۔ میں اپنی صحیح پوزیشن کا اندازہ نہیں لگا پا رہا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ تم کسی حد تک میرا ساتھ دے سکو گے۔ اس کا فیصلہ میں اسی وقت کروں گا جب تم یہ ثابت کر دو گے کہ ہم لوگ بیوقوف بنائے جا رہے ہیں۔ بہت جلد ثابت کر دوں گا۔ اوزاکا خاموشی رہا۔ فریدی نے تھوڑی دیر بعد کہا، تمہارا نام غالباً اوزاکا ہے اور اسٹیل ملز میں تنہا رہ گئے ہو، یعنی اب تمہارے ملک کا کوئی اور آدمی وہاں نہیں ہے۔ یہ غلط نہیں ہے۔ کیا میں فیمی کو بتا دوں کہ محض تمہاری وجہ سے اس کی جان بچ گئی؟ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ کیا اس نے میرا ذکر نہیں کیا؟ نہیں، شاید سوچتی ہوں کہ کہیں میں تمہیں گرفتار نہ کر لوں۔ اوزاکا کچھ کہنے والا تھا کہ اس نے کسی کتے کی غرغراہٹ سنی۔ پھر ایسا لگا جیسے بیک وقت کئی کتے کسی پر حملہ آور ہوئے ہوں۔ ٹھیک اسی وقت فریدی کے ریوالور سے ایک فائر ہوا۔ لالٹین کا شیشہ چور چور ہو گیا۔ اندھیرا ہوتے ہی اوزاکا نے زمین پر لوٹ لگائی تھی اور دیوار سے جا لگا تھا۔ باہر سے فائروں کی پے در پہ کئی آوازیں آئی تھی۔ کتوں کا شور بھی جاری تھا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کو بھنبھوڑے ڈال رہے ہوں۔ ایک بار پھر اوزاکا کے ذہن پر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ مردودوں نے بالکل نہتہ کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہوا کیا؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ لوگ اس کی گاڑی کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے؟ لیکن اس کی کیا ضرورت تھی کہ یہاں دوڑے آتے؟ فریدی کو گھیرنا تھا تو وہیں گھیر سکتے تھے جہاں اسے گاڑی میں ہوش آیا تھا۔ کتوں کا شور بدستور جاری تھا، لیکن اب فائر نہیں ہو رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ کتوں کی آوازیں بھی دور ہوتی چلی گئیں۔ اوزاکا جہاں تھا وہیں دم سادھے پڑا رہا، اور اب پھر وہی موت کا سا سناٹا فضا پر طاری ہو گیا تھا۔ مزید کئی منٹ اسی عالم میں گزر گئے، پھر اس نے لیٹے ہی لیٹے دروازے کی طرف کھسکنا شروع کیا۔ باہر بھی سناٹا تھا۔ کچھ دیر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتے رہنے کے بعد وہ اس سمت چل پڑا جدھر اپنی گاڑی چھوڑ آیا تھا۔ گاڑی منوعاً اسی حالت میں ملی جس میں چھوڑی گئی تھی۔ اگنیشن کو ہاتھ لگایا، کنجی بھی موجود تھی۔ کانپتے ہوئے ہاتھ سے انجن اسٹارٹ کیا۔ اتنی دیوانہ وار ڈرائیونگ اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ملک الموت اس کے تعاقب میں ہو۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز بڑی کریہا لگ رہی تھی، کیونکہ اس سے اس کی نیند میں خلل پڑ رہا تھا۔ آنکھیں کھولے بغیر کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا، گھنٹی تو بجتی رہی۔ اس نامعقول آواز سے تو اسی صورت میں پیچھا چھوٹ سکتا تھا کہ وہ اٹھ کر کریڈل سے ریسیور اٹھا لیتا۔ بالآخر اٹھنا پڑا۔ ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں دہاڑا، ہالو۔ کون صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے سہمی ہوئی سی آواز آئی، ساجد حمید۔ اوہ کیپٹن، میں الطاف نگر کا ایسائی بول رہا ہوں، فرمائیے۔ یہاں جنگل میں 6 لاشیں ملی ہیں، ان میں ایک کتا بھی ہے۔ خوب، حمید سانس لے کر بولا۔ ایک کتے کی لاش ہے اور بقیہ 5؟ جی نہیں، کتا الگ سے ہے۔ آپ کچھ گھبرائے ہوئے سے لگ رہے ہیں۔ اوہ جناب، 6 آدمیوں کی لاشیں اور ایک مردہ کتا۔ خدا کی پناہ، آپ اس وقت جنگل میں کیا کر رہے تھے؟ صبح کے 6 بجے ہیں۔ واقعی شاید میں بہت گھبرایا ہوا ہوں۔ دوسری طرف سے نروس سی ہنسی سنائی دی۔ لہذا پہلے خود کو اچھی طرح سنبھال لیجیے۔ دراصل جنگل میں رات کو فائروں کی آوازیں سنی گئی تھی اور صبح کسی نے فون پر اطلاع دی کہ جنگل میں لاشیں۔ آپ نے خود دیکھی ہیں؟ حمید اس کی بات کاٹ کر بولا۔ جی ہاں، اطلاع ملنے پر ہم گئے تھے۔ دراصل گمنام کال تھی، لیکن اس آدمی نے خصوصیت سے کہا تھا کہ آپ کو اطلاع دے دی جائے۔ اپنا نام نہیں بتایا تھا؟ جی نہیں، اور ان میں ایک انگریز کی لاش بھی ہے، اور دوسرے وہ مقامی ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں پہنچ رہا ہوں۔ ریسیور کیڈل پر رکھتے ہوئے حمید نے سوچا شاید کھیل شروع ہو گیا ہے، لیکن الطاف نگر کے ایسائی کے توسط سے پیغام بھجوانا کیا معنی رکھتا ہے؟ بڑی پھرتی سے اس نے روانگی کے لیے تیار ہونا شروع کیا تھا۔ کچن سے کافی کا تھرماس اور کچھ سلائس لیے اور آرمڈ کار میں آ بیٹھا۔ اس طرح ناشتہ اور ڈرائیونگ آپس میں گڈ مڈ ہو کر رہ گئے۔ ایسائی تھانے میں اس کا منتظر تھا، وہاں سے وہ جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ ایسائی کے بیان کے مطابق لاشوں کی نگرانی کے لیے کچھ کانسٹیبل جنگل میں پہلے سے موجود تھے۔ یہ مسافت بھی جلدی طے ہو گئی۔
ایسائی نے کہا لاشوں کو ان کی جگہوں سے ہٹایا نہیں گیا۔ حمید نے 6 لاشیں ایک کے بعد دیگر مختلف مقامات پر دیکھی۔ 2 افراد گولیوں سے مرے تھے اور 4 کے نرخرے ادھڑے ہوئے تھے۔ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، ایسائی بولا۔ یہ چاروں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے درندوں کے شکار ہوئے ہوں۔ ہاں، وہ کتا کدھر ہے؟ حمید نے چونک کر پوچھا، اور پھر کتے کی لاش دیکھ کر اس نے طویل سانس لی۔ یہ فریدی کے بہترین تربیت یافتہ کتوں میں سے تھا۔ 4 کتوں کی اس ٹولی سے تعلق رکھتا تھا، جس کے بارے میں حمید کا خیال تھا کہ اگر یہ کتے بول سکتے تو فریدی کی باتوں کا باقاعدہ طور پر جواب بھی دے سکتے۔ تو ان میں سے ایک مارا گیا۔ اسے میری گاڑی میں رکھوا دیجیے، حمید نے مردہ کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اور وہ لاشیں؟ ظاہر ہے کہ پولیس ہسپتال جائیں گی۔ کاغذات کس طرح تیار ہوں گے جناب؟ اس کی فکر نہ کیجیے، آپ نے لاشوں کی نشاندہی کی تھی، میں نے موقع واردات کا جائزہ لے لیا اور آپ نے میرے ہی مشورے پر لاشیں یہاں سے ہٹا دی۔ میں سمجھ گیا، کتے کی لاش کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ ایسائی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، اس نسل کا کتا پہلی بار میری نظر سے گزرا ہے، اسی لیے تو لے جا رہا ہوں، اس کی کھال اتروا کر محفوظ کر لوں گا۔ ایسائی شاید اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے پھر کوئی سوال نہ کیا۔ جانے سے پہلے صرف اتنا کہا تھا، پتہ نہیں وہ کال کس کی تھی۔ میرے ہی محکمے کا کوئی آدمی ہوگا، حمید نے لاپرواہی سے کہا۔ گاڑی میں کتے کی لاش اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان ڈال دی گئی تھی۔ واپسی گھر ہی کی طرف ہوئی۔ کتے کی لاش کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا کرے۔ غالباً فریدی نے اسی لیے اس کو اطلاع بھجوائی تھی کہ ان لاشوں کے ساتھ کتے کی لاش بھی پولیس ہسپتال تک نہ پہنچ سکے۔ گھر پہنچ کر اس کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکا کہ کتے کی لاش کو فریدی کی تجربہ گاہ کے سرد خانے میں رکھ دیتا۔ اس سے نپٹا ہی تھا کہ ایک ملازم نے قریب آ کر کہا، پتہ نہیں کون بیوقوف تھا۔ کیا بک رہے ہو؟ جی ہاں، کئی بار فون پر بکواس کر چکا ہے۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ حمید بھننا کر بولا۔ گھنٹی بجتی ہے، ریسیور اٹھاتا ہوں، لیکن ادھر بس ایک ہی رٹ ہے، کراؤن سگنل۔ حمید کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، وہ حیرت سے اس کی شکل تکنے لگا۔ آواز پہچانی تھی؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں صاحب۔ پتہ نہیں کون بیوقوف تھا؟ حمید نے آنکھیں نکال کر سوالیہ انداز میں کہا۔ پھر اور کیا کہوں، وہی ایک رٹ۔ میں کہے جا رہا ہوں کہ کرنل فریدی صاحب کا بنگلہ ہے اور وہ بکے جا رہا ہے کراؤن سگنل۔ بھاگ جاؤ، حمید ہاتھ ہلا کر بولا۔ وہ اسے ایسی ہی نظروں سے دیکھتا ہوا رخصت ہوا تھا جیسے خدشہ ہو کہ اب جھپٹ بھی پڑے گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حمید کو پھر ہنسی آ گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسی بھی کیا زندگی کے ملازمین تک بیوقوف سمجھنے لگے۔ دراصل وہ فریدی ہی کی کال تھی، لیکن شاید کال ٹیپ کیے جانے کے خدشے کی وجہ سے آواز بدلنی پڑی تھی۔ اس پیغام کا مطلب یہ تھا کہ وہ مخصوص ساخت کے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جیبی ٹرانسمیٹر تھا اور 20 میل کے دائرے میں کارآمد سمجھا جاتا تھا۔ حمید نے کچھ ہی دیر بعد اسی ٹرانسمیٹر سے سگنل دیا اور اپنے سیٹ پر جوابی سگنل پا کر بولا، ہیلو ہارڈ اسٹون، Z2 کالنگ۔ ہارڈ اسٹون، سیٹ سے آواز آئی۔ کیا کر آئے ہو؟ اپنا مال اپنے ساتھ لایا ہوں، لاوارث مال یتیم خانے بھجوا دیا ہے، حمید نے کہا۔ اب غالباً تم سمجھ گئے ہوگے کہ یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا تھا۔ کیا ایسے ہی خراب حالات ہیں؟ لیکن اس کا کیا کروں، فی الحال تو ریفریجریٹر میں رکھ دیا ہے، راستے ہی میں کہیں ٹھکانے لگا دیا ہوتا۔ میں سمجھا تھا شاید آپ آخری رسوم بھی ادا کریں گے، اسے ریکارڈ پر لانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ پھر بتاؤں گا، اوور اینڈ آل۔ حمید نے بھی سوئچ آف کر دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آئندہ کے لیے شاید کوئی ہدایت ضروری نہیں تھی، اسی لیے بات آگے نہ بڑھ سکی۔